जुम्मा के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें। जुम्मा के दिन दो चीज़ों की सफाई करने से अल्लाह पाक खुश हो जाता है। जब अल्लाह पाक खुश होते हैं तो वो तुम्हारे नसीब खोल देता है, तुम्हारे रिस्क में बरकतें डाल देता है। जुम्मा के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें। पहली चीज़ ये है कि मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जुम्मा सिर्फ इबादत का दिन नहीं बल्कि नसीब बदलने का दिन भी है? क्या आपने गौर किया है कि कुछ घरों में रिस्क दरवाजे खटखटाता है जबकि कुछ घरों में रिस्क इतने आते लौट जाता है? आखिर वो कौन सा राज है जो जुम्मा के दिन अल्लाह के ख़जानों के दरवाजे खोल देता है? क्या वजह है कि बाज़ लोगों के घरों में बरकत की खुशबू फैल जाती है और बाज़ घरों में गम की हवा चलती रहती है? और ज़रा सोचिए, जब जुम्मा का दिन सूरज सलू होता है तो फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, रहमतें बिखरती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन कुछ लोग इन लम्हों को ज़ाय कर देते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि जुम्मा के दिन दो चीज़ों की सफाई अल्लाह को कितनी पसंद है। ये दो सफाइयाँ हैं जिनके बाद इंसान की तकदीर साफ़ होने लगती है, रिस्क के दरवाजे खुलने लगते हैं और दिल की बेचैनी ख़त्म हो जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हफ्ते भर मेहनत करने के बावजूद घर में बरकत नहीं ठहरती? क्या कभी सोचा है कि क्यों बाज़ औक़ात दुआएं कबूल नहीं होती? शायद वजह वही है जिसे हम मामूली समझ कर छोड़ देते हैं। सफाई के वो दो अमल जो जुमा के दिन जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। ज़रा दिल से सोचिए, अगर सिर्फ दो छोटी सी चीज़ों की सफाई से आपकी ज़िंदगी में बरकतों की बरसात शुरू हो जाए तो क्या आप उसे नज़रअंदाज कर सकती हैं? ये दो अमल वो हैं जिनसे अल्लाह खुश होता है, फरिश्ते दुआ देते हैं और शैतान जल कर भाग जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी, रिज़्क और नसीब बदल सकता है। ये कोई आम इबादत नहीं बल्कि जुम्मा के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें, क्योंकि यही वो लम्हा है जब रहमत के दरवाजे खुलते हैं और नहूसत के पर्दे हटने लगते हैं। मोहतरम नाज़रीन, दफ्तर में काम करने वाला एक शख्स की ज़िंदगी बज़ाहिर पुरसुकून थी। नई शादी के बाद खुशियों की रोशनी हर तरफ बिखरी हुई थी, मगर कुछ ही दिन गुजरे थे जैसे खुशियों ने रुख मोड़ लिया हो। घर में बेसुकूनी बढ़ने लगी, मामूली बातों पर तलखियाँ पैदा होने लगी। वो शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और पूछा, बाबा जी, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। शादी से पहले खुशहाली थी, सुकून था, अब ना दिल को करार है, ना रिस्क में बरकत है, ना बीवी बीमार रहती है। मैं खुद भी कमज़ोर होता जा रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। बुजुर्ग ने गहरी नज़र से देखा, कुछ देर खामोश रहे, फिर नरमी से बोले, बेटा, जुमा आने वाला है ना? वो बोला, जी जुमा तो कल ही है। बुजुर्ग ने कहा, फिर मेरी एक बात याद रखना, जब सूरज तलू हो, जब आज़ान जुमा की सदा फ़िज़ा में गूंजे, उस दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करना। वो शख्स हैरान हो गया, बोला, बाबा जी, मैं तो जुमा के दिन नहाता हूँ, साफ़ कपड़े पहनता हूँ, खुशबू लगाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, और क्या सफाई बाकी रह गई? बुजुर्ग मुस्कुराए, आंखों में नरमी थी मगर चेहरे पर जलाल का अक्स। बोले, बेटे, जिन सफाइयों को तू जिक्र कर रहा है वो बदन को पाक करती हैं, मगर जिन दो सफाइयों की मैं बात कर रहा हूँ वो तेरी तकदीर को पाक करेंगी। वो तेरे रिज़्क के दरवाजे खोल देंगी, वो तेरे दिल के ज़ख्मों पर मरहम रख देंगी। जुमा का दिन सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को धोने के लिए आता है। ये कहकर बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, जब वो जुमा आए तो इन दो चीज़ों को धोना मत भूलना। अगर तूने वो सफाई कर ली तो देखना तेरे घर में रहमत का नज़ूल शुरू हो जाएगा, तेरे रिज़्क में बरकत बरसने लगेगी, तेरे दिन बदल जाएंगे, तेरी रात सुकून बन जाएगी। बुजुर्ग ने कहा, वो चीज़ें ये हैं। मोहतरम नाज़रीन, जुमा के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें। पहली चीज़, दिल की सफाई करना। कभी रुक कर सोचा है, हम अपने घरों के आईने रोज़ साफ़ करते हैं, मगर अपने दिल के आईने को कब साफ़ किया? हर जुमा हम जिस्म को पाक करते हैं, लिबास को खुशबू देते हैं, मगर वो सीना जिसमें अल्लाह का नाम बसता है वो गिर्द से ढका रहता है। दिल वो जगह है जहाँ ईमान ठहरता है, जहाँ मोहब्बत फूलती है, जहाँ दुआ की जड़ लगती है। लेकिन अफसोस, हमने इस दिल को हसद, नफ़रत, ज़िद और तकब्बर की धूल से भर दिया और फिर शिकवा करते हैं कि बरकत क्यों नहीं आती, सुकून क्यों नहीं ठहरता, दुआएं क्यों नहीं सुनता। शायद इसलिए कि तुम्हारा दिल अब दुआ नहीं, शिकायत का गोदाम बन चुका है।
جمعہ کا دن صرف غسل اور خوشبو کا دن نہیں، یہ روح کے غسل کا دن ہے۔ وہ دن جب زمین پر رحمت اترتی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے ان دلوں کو ڈھونڈتے ہیں جو مٹی میں چھپے ہوئے زخموں کو دھونے آئے ہیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ دل میں غصہ چھپائے بیٹھے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، پھر خود کو نیک کہتے ہیں۔ کوئی ہمیں دھوکہ دے جائے تو ہم معاف نہیں کرتے، کوئی ہم سے آگے نکل جائے تو ہم جل جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دل کا حال کوئی نہیں سمجھتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی دل کو سمجھنے کی کوشش کی؟ دل کی صفائی یہ صرف ایک عمل نہیں، یہ زندگی بدلنے والا راز ہے۔ دل کی صفائی اس لمحے شروع ہوتی ہے جب تم کسی سے بدلہ لینے کے بجائے اللہ پر چھوڑ دیتے ہو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے رنجش تھی مگر تم نے کہا اے رب میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان لرز اٹھتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، تقدیر کے صفحات پر تمہارا نام برکت کے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کو دھو لو، اس دل سے وہ میل اتار دو جو برسوں سے جم گیا ہے۔ اگر کسی نے تکلیف دی ہے، تمہارے اعتماد کو توڑ دیا ہے تو یاد رکھو بدلہ لینے والا تم نہیں، اللہ ہے۔ اور جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو دراصل تم خود کو آزاد کرتے ہو، تمہارے دل سے وہ بوجھ اتر جاتا ہے جو دعاؤں کو آسمان تک جانے سے روک رکھا تھا۔ دل کا زنگ ہے اور جمعہ اس زنگوں کو پگھلانے کا دن ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ دل بھاری سا رہتا ہے، کسی بات کا بوجھ اٹھا کر چلنے جیسا؟ وہ بوجھ دراصل گناہوں، نفرتوں اور پرانی تلخیوں کا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کو ہلکا کرو۔ وہ دل جو لوگوں سے صاف ہو جائے وہی دل اللہ کے نور کے قابل بنتا ہے۔ کوئی عبادت، کوئی تسبیح، کوئی دعا تب تک اثر نہیں کرتی جب تک دل کی صفائی نہ ہو، کیونکہ رب صرف جسموں کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر آج تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کے قریب ہے مگر تمہارے دل کی میل نے اس قرب کو روک رکھا ہے، تو کیا تم اسے یوں ہی رہنے دو گے؟ کیا تم اس کے دل کی صفائی نہیں کرو گے جس میں تم رب کی محبت بسانا چاہتے ہو؟ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ، بلکہ یہ کہ تم ہر زخم کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ بچے بلکہ دعا بچی رہے، اور وہ دل جو جمعے کے دن کسی کے لیے نرمی لے کر اٹھتا ہے وہی دل اگلے جمعے تک اللہ کی رحمتوں میں لپٹا رہتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کی صفائی کرو جیسے اپنے کمرے کو کرتے ہو۔ پرانی باتوں کی دھول جھاڑو، تکبر کے جالے صاف کرو، نفرت کے دبے مٹا دو۔ اس دل کو اتنا شفاف بنا دو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اللہ تمہارے سینے کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ وہ دل جو دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ خود اللہ کی رحمت سے گھر جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہارا رزق بڑھے، تمہارے گھر میں سکون اترے، تو جمعہ کے دن سب سے پہلے دل کی صفائی کرو، کیونکہ جب دل پاک ہوتا ہے تو کائنات کے سارے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، ظاہری پاکیزگی سے خوش نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر گندگی چھپی ہو۔ جمعہ کا اصل پیغام یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے پہلے دل کو صاف کرو۔ یہ وہ دل ہے جہاں ایمان بستا ہے، جہاں رب کی محبت رہتی ہے۔ اسے حسد، کینہ اور غرور کی راہ سے بڑھ کر تم کیسے نور کی امید کر سکتے ہو؟ آج فیصلہ کر لو، اس جمعہ دل کو دھونا ہے، اس دل سے وہ سب مٹا دینا ہے جو رب اور بندے کے درمیان دیوار بن چکا ہے۔ جب تم دل صاف کر لو گے تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر کی دعائیں بھی صاف ہو گئی ہیں، تمہاری قسمت بھی چمکنے لگی ہے، اور تمہارا رب تم سے راضی ہے، کیونکہ جس دل نے جمعہ کے دن اپنی صفائی کر لی وہ دراصل اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ دوسری چیز آنکھ کی صفائی کرنا۔ آنکھیں وہ ننھے سے دریچے ہیں جن سے روح دیکھتی ہے، ایمان جانتا ہے اور گناہ داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ دو چراغ ہیں جو یوں تو انسان کو جنت کی راہ دکھاتے ہیں یا جہنم کے اندھیروں میں گرا دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن جب تم بدن کو پاک کرتے ہو تو یاد رکھو آنکھوں کی صفائی اس پاکیزگی کا سب سے ضروری حصہ ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ زبان سے نہیں آنکھ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آنکھ رک کر کسی غلط منظر پر ٹھہر کر رک جاتی ہے، کسی ناجائز چیز کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسے چہرے پر رک جاتی ہے جہاں نظر کو نہیں جانا چاہیے، اور وہیں ایک نظر دل کو داغدار کر دیتی ہے، روح کو گندا کر دیتی ہے۔
جمعہ کا دن وہ ہے جس میں زمین پر برکت اترتی ہے، فرشتے انسان کے اعمال لکھنے میں تیزی کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے دن اپنی آنکھوں کو پاک کرنا گویا اپنے ایمان کو چمکانا ہے۔ اگر تم نے کسی پر بری نظر ڈالی ہے، کسی غلط چیز کو دیکھ کر دل میں میل بٹھایا ہے، تو یہ وقت ہے کہ تم یہ توبہ کے پانی سے اپنی آنکھوں کو دھو لو۔ آنکھ کی صفائی کا مطلب صرف نظر جھکانا نہیں بلکہ نظر کے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ تلاش کرتی تھی اب خیر تلاش کرے، وہ آنکھیں جو پہلے دنیا کے فریب میں بہکتی تھیں اب قرآن کے حروف پر ٹھہر جائیں، مسجد کے کنار پر رک جائیں، آسمان کی طرف اٹھ کر رب کو تلاش کریں۔ تم جانتے ہو ایک ناپاک نظر صرف ایک گناہ نہیں بلکہ ایک زہر ہے جو دل میں اتر کر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب دل کی آنکھ اندھی ہو جائے تو پھر دنیا کی روشنی بھی بے معنی لگتی ہے۔ جمعہ کے دن آنکھوں کی صفائی کرو، یہ صرف ایک روحانی عمل نہیں بلکہ اپنے رب سے وعدہ ہے کہ اب یہ آنکھیں وہاں نہیں دیکھیں گی جہاں تو ناراض ہوتا ہے۔ جمعہ کی فضیلت اور برکتیں، وہ دن جو عرش الہی کے نزدیک سب سے عظیم ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس دن کی جو سارے دنوں کا سردار ہے، ایک ایسا دن جسے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص طور پر منتخب فرمایا، اور وہ ہے جمعہ کا دن۔ جمعہ کا دن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نہ صرف عبادت کا دن ہے بلکہ یہ دن اللہ کے قرب، مغفرت، برکت اور رحمتوں کا سمندر ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن زمین پر اتارے گئے۔ قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ جمعہ کا معنی ہے پس منظر لفظ۔ جمعہ عربی کے لفظ جمعہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے جمع ہونا یا اکٹھا ہونا، کیونکہ اس دن لوگ اللہ کے گھر مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، اجتماعی طور پر نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے اس دن کو یوم الجمعہ کہا گیا۔ اسلام سے پہلے عرب لوگ اس دن کو یوم العروبت کہا کرتے تھے، مگر جب اسلام آیا تو رسول اللہ نے اس دن کو یوم الجمعہ کا نام دیا، یعنی اجتماع و اتحاد کا دن۔ قرآن کریم میں جمعہ کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مکمل صورت نازل فرمائی، سورۃ الجمعہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الصلاۃ من الیوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جمعہ کا دن وہ عام دن نہیں بلکہ ذکر الہی کی دوڑ کا دکان ہے، ایک ایسا دن ہے جس میں دنیا کاروبار چھوڑ کر اللہ کے حضور جھکنا لازم کرا دیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں جمعہ کی فضیلت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کی عظمت پر بے شمار احادیث میں روشنی ڈالی ہے۔ چند مبارک احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ نمبر 2، ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے اور جتنی استطاعت ہو صف اول میں جائے اور خاموشی سے خطبہ سنے تو اس کے ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ ابن ماجہ۔ جمعہ کی تیاری کے آداب، اسلام میں جمعہ کی تیاری کو بھی عبادت کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، عمدہ کپڑے پہنے، مسجد میں جلدی جلدی جائے، خاموشی سے خطبہ سنے اور امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے پچھلے جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ 3 دن اضافی مغفرت بھی عطا کی جاتی ہے۔ مسند احمد۔ تیاری کے چند سنتی عوامل یہ ہیں: غسل کرنا، خوشبو لگانا، صفائی و تراش خراش کرنا، عمدہ لباس پہننا، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، درود شریف کا ورد کثرت سے کرنا، مسجد میں جلدی جانا، سورۃ الکہف کی تلاوت کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو دل کو روشن کرتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے اور بندے کو گناہوں کے اندھیروں سے بچاتا ہے۔ جمعہ کا ایک خاص وقت
قبولیت کی گھڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب کوئی مسلمان اس میں دعا مانگے تو وہ ضرور قبول کی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی نماز عصر کے بعد مغرب تک یا خطبے کے دوران امام کے بیٹھنے اور نماز کے درمیان کا وقت ہو سکتا ہے، اس لیے جمعہ کے دن دعا مانگنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ جمعہ اور درود شریف۔ جمعہ کا دن درود پاک کے لیے سب سے افضل دن ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا ہے، بس اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ابو داؤد۔ سبحان اللہ، یعنی جمعہ کے دن جب کوئی مسلمان درود بھیجتا ہے تو فرشتے وہ درود براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہمارا اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خود پہنچایا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کی دعائیں اور ذکر۔ اس دن کی خاص دعائیں یہ ہیں: درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اذکار جمعہ کے دن نور بن جاتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کی اہمیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ابو داؤد۔ یعنی جو شخص جان بوجھ کر جمعہ کی نماز چھوڑ دے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ جمعہ کی نماز کو فرض سمجھ کر وقت پر ادا کریں، کیونکہ یہ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ امت مسلمہ کی وحدت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔